26 मई से संभाजी में इम्तहानात का मौसम छा गया। इस कठिन मौसम को 9 जून तक जारी रहना था। टाक्सम का मुजस्समा, इस्तकलाल जदेसी के चक्कर, जौहर की शॉपिंग का पजल बॉक्स की पहेलियाँ, इसे सब भूल गया था। अदलान में रखने के बायस होने वाला नुकसान तो वो पूरा कर चुकी थी, मगर यहाँ सिर्फ नहीं पास नहीं होना था बल्कि डिस्कशन लेनी थी। इसका रिज़ल्ट बुरा हो तो पाकिस्तानी एक्सपंज स्टूडेंट्स की नाकामी होगी और रिज़ल्ट अच्छा आया तो पाकिस्तानी एक्सपंज स्टूडेंट की कामयाबी होगी। वह हया सुलेमान को बुलाकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी एक्सपंज स्टूडेंट्स रह गई थी। 31 मई की सुबह इस्तांबुल में किसी कहर की तरह नाजिल हुई थी। वो रात देर तक पढ़ने के बाद फजर के करीब सोई थी कि आज छुट्टी थी, मगर सुबह ही सुबह हाले किसी आंधी तूफान की तरह डोरम में भागती आई थी। हया हया उठो। वह हाले के जोर जोर से पुकारने पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ? नीचे अपने बैंक की सीढ़ी के साथ खड़ी हाले की आवाज़ भागता चेहरे को देखकर इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो लिहाफ फेंक कर तेज़ी से नीचे उतरी। हया हाले की आंखें छलकने को बेताब थीं। हया ने बेख्तियार इसके हाथ पकड़े जो सर्द हो रहे थे। हाले हया फरडम फुलाटिल जो गज़ा जा रहा था, इसे रोक दिया गया है। इसराइल ने इस पर अटैक कर दिया है। पता नहीं कितने फ़लस्तीनी और तुर्क मारे जा चुके हैं। अल्लाह, इसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा। मगर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन बहरी जहाज़ों में तो खुराक थी, दुआइयाँ थीं। वो कहते हैं कि इनमें असला था और दहशतगर्द भी। फिर इन्हें पूछने वाला कौन है? खुदाया, मुतसम वगैरह कितने परेशान होंगे। इनके तो वो दोस्त भी थे मुसाफिर बरादर जहाज़ में। इसे बेख्तियार याद आया, हमें इनके पास जाना चाहिए, चलो जल्दी करो। इसने जल्दी जल्दी बाल जूड़े में लपेट और फिर लिबास बदल कर स्कार्फ लपेट कर और नकाब नफासत से सेट करके वह हाले के साथ बाहर आ गई। कॉमन रूम के रास्ते में इसने मोबाइल चेक किया तो इधर रात के किसी एक पहर तुरक मोबाइल नंबर से पैगाम आया हुआ था। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। ARP जहन्नुम में जाए ARP। वो इस वक्त इस परेशानी में ARP के सरप्राइज़ के बारे में कहाँ सोचती। कॉमन रूम में 5 फ़लस्तीनी लड़के चुपचाप बैठे थे। मेज़ पे लैपटॉप्स खुले पड़े थे और मोबाइल हाथों में लिए वो सब अपडेट्स के मुंतज़िर थे। इनके चेहरे देखे तो वह अफसोस के सारे अल्फाज भूल गई। इसकी समझ में ही नहीं आया कि क्या कहे और हाले खामोशी से कोने में बैठ गई। आई एम सो सॉरी मुतसम। इसके कहने पर मुतसम ने नज़र उठाकर इसे देखा। हल्की सी फीकी मुस्कुराहट के साथ सर को जंबिश दी और दोबारा अपने जूतों को देखने लगा। वो इसकी तकलीफ़ को महसूस कर सकती थी, बल्कि नहीं, वो कैसे महसूस कर सकती थी सिवाय इसके कि वो खुद को इनकी जगह पर रखे। वो तसव्वुर करे कि इस लम्हे भर को आंखें मीच कर सोचा, अगर खुदा न खास्ता इस्लामाबाद में जंग जारी हो, पूरा शहर अपने घरों में मैसूर हो, इसके घर वाले बीमार ज़ख्मी हों और फिर वो इधर तुर्की से एक फ्लोटिला पे इन्हें दवाइयाँ और ख़ुराक भेजे, मगर वो फ्लोटिला कराची के साहिल पे रोक लिया जाए, इसमें सवार कुछ लोगों को मार दिया जाए और इसके घर वाले तड़पते रहें। हाँ, इसने तकलीफ़ से आंखें खोलीं। अब वह महसूस कर सकती थी, जब तक अपने मुल्क और अपने घर पे बात ना आए किसी दूसरे का दर्द महसूस ही नहीं होता। कॉमन रूम का दरवाज़ा खोलकर टाली अंदर दाखिल हुई। हया और हाले ने एक नज़र से देखा और फिर एक दूसरे को। टाली चलती हुई सामने आई। वो लड़कों को देख रही थी, मगर इनमें से किसी ने भी इसकी तरफ नहीं देखा। मुतसम, क्या हम बात कर सकते हैं? मुतसम अपने जूतों को देखता रहा। इसने जैसे सुना ही नहीं था। हुसैन। वो हुसैन के करीब सोफे पे बैठी। इसका बैठना गोया किसी करंट का झटका था। हुसैन तेज़ी से उठा। साथ ही चारों लड़के उठे और वो सब इकट्ठे बाहर निकल गए। टाली लब काटते हुए इन्हें जाते देखती रही। वो नहीं जानती थी कि वो दिन इसकी और फ़लस्तीनियों की मिसाली दोस्ती का आखिरी दिन था। इनके निकलते ही दूसरी तरफ से लतीफ़ कमरे में दाखिल हुआ। आहट पे टाली और इन दोनों ने गर्दन मोड़ कर देखा। लतीफ़ ने जीन्स पे सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, जिस पे काले मार्कर से नुमाया करके लिखा था, शेम ऑन यू इसराइल। टाली ने वो तहरीर पढ़ी। इसके चेहरे का रंग बदल गया। हाले ज़ेरे लब मुस्कुराई और हया को देखा। वो भी जवाबन मुस्कुराई। टाली, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ। लतीफ़ हाथ उठाकर बहुत धीमे अंदाज में टाली को समझा रहा था कि इसकी तहरीर सिर्फ इसराइली हुकूमत और इसराइली फ़ौज के लिए थी। इसे टाली से कोई मसला नहीं था और ना ही वो इससे नाराज़ था। टाली फीकी मुस्कुराहट के साथ सारी हिलाते हुए समझने वाले अंदाज में सुनती रही। लतीफ़ को थलीक था, डज था, वो ये सब कह सकता था, मगर फ़लस्तीनियों की बात और थी जो उन्होंने किया। हारे और हया को वो बिल्कुल दुरुस्त लगा था। वो मातम का दिन था। गो कि यूनिवर्सिटी में सारे काम मामूल के मुताबिक हो रहे थे, मगर दरो दीवार पे छाया सोग और अजियत दिल को काटती थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करें, किससे इंसाफ मांगें।
ہٹلر کہتا تھا میں چاہتا تو تمام یہودیوں کو مار دیتا، مگر میں نے بہت سو کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کے بھائی بندوں کو کیوں مارا تھا۔ اور اس جیسی دوسری بہت سی کہاوتیں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی شرٹس پہ لکھ کر پہنے گھوم رہے تھے۔ وہ ہر حالے بھی سارا دن سناٹے میں ڈوبی راہداریوں میں سے بے مقصد چلتی جا رہی تھی۔ پاکستان میں اپنے لاؤنج میں بیٹھے ریموٹ پکڑے ٹی وی پر فریڈم فلوٹیلا کی خبر دیکھنا اور افسوس کر کے چینل بدل دینا اور بات تھی، مگر ترکی میں رہ کر اس اذیت و تکلیف کا حصہ بننا دوسری بات تھی۔ وہ اینکر پرسن اطلت حسین کا شو کبھی نہیں دیکھتی تھی، مگر یہ بات کہ وہ بھی ان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ قید تھے بہت دل دکھانے والا تھا۔ وہ 6 جہاز تھے، 3 کارگو اور 3 مسافر برادر، یہ سب مختلف جگہوں سے آ کر مرمرا میں ایک مقام پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے یہ پورا فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن ہوا تھا تاکہ غزہ کے محصورین کو امداد پہنچا سکے۔ جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوج نے جہازوں پر حملہ کر دیا، کتنے ہی لوگ شہید کر دیے اور باقی سب قید۔ دوپہر میں وہ ہر حالے باہر سنبھاجی کے کیفے کے فوارے کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھی چارٹس اور پلے کارڈز بنا رہی تھی۔ انہوں نے سنا تھا کہ پورا استنبول سڑکوں پہ نکل آیا ہے۔ سنبھاجی شہر میں نہیں بلکہ دور مسافات میں واقع تھی، سو ان کا ارادہ بھی آج اس احتجاج میں شامل ہونے کا تھا۔ مئی کے آخر کی دھوپ فوارے کے پانی سے ابل رہی تھی۔ وہ کونیاں میز پہ ٹکائے سر جھکائے پوسٹر میں رنگ رہی تھی۔ اسکارف کے ایک پلو سے نفاذے سے کیا گیا نقاب اس کے چہرے کا حصہ بن گیا تھا۔ صرف بڑی بڑی سیاہ آنکھیں نظر آتی جو پہلے سے زیادہ سنجیدگی ہو گئی تھیں۔ انسان ایک ہی دریا میں 2 مرتبہ نہیں اتر سکتا۔ وہ بھی اب وہ والی حیات سلیمان نہیں رہی تھی جو 4 ماہ قبل ترکی آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے بدلتی جا رہی تھی۔ ایک ثانیہ کو اس کا ذہن صبح آئے پیغام کی جانب بھٹک گیا۔ کون سا سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ خیر، عبد الرحمن کی ہر بات ہی سرپرائز ہوتی تھی۔ اب تو اس نے حیران ہونا بھی ترک کر دیا تھا۔ پلے کارڈ اور پوسٹرز لپیٹ کر جب وہ کامن روم میں آئی تو سینڈرا، چیری اور سارا کتابیں گود میں رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ حالے میز پہ رکھے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں ڈال رہی تھیں اور فلسطینی لڑکے بھی افراتفری کے عالم میں آ جا رہے تھے۔ سب کا احتجاج کے لیے استنبول جانا تھا۔ کیا تم لوگ آؤ گے سارا؟ اس نے ٹی وی میں مگن تینوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ نہیں، سارا نے اسکرین پہ نگاہیں جمائے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ چیری اور سنڈیرا نے تو اسے دیکھا تک نہیں، وہ اسی طرح کھڑی ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھے گئی۔ حالے اور فلسطینیوں کے ساتھ سامان پیک کروانے اور احتجاجی شرٹ پہن کر اس کارواں میں شامل ہونے کے لیے بہت سے ترک اسٹوڈنٹس بھی آ گئے تھے۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو گرمی سردی ہر موسم میں منی اسکرٹس میں ملبوس ہوتی تھیں۔ وہ لڑکے جن کا دین مذہب سے کوئی دور تک کا واسطہ نہ تھا۔ کانوں میں بالی اور قابل اعتراض تصاویر والی ٹی شرٹس اور جینز پہننے والے لڑکے اب سب ایک ہو گئے تھے، مگر وہ لڑکیاں چیری، سارا، سینڈرا ٹالی، وہ جن کے ساتھ اور ڈی جے رات کو گھنٹوں باتیں کرتی تھیں، جو ساتھ کھاتی پیتی، سوتی جاگتی، ہنستی بولتی تھیں، اب وہی لڑکیاں جنبی بنی بیٹھی تھیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ سب واضح تھا، پھر بھی اس نے الجھن بھرے انداز میں حالے سے دھیرے سے پوچھا۔ حالے نے سارا والی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے حیا۔ وہ بالکل چپ کھڑی رہ گئی۔ ان 4 ماہ میں انہیں ترک، پاکستانی، فلسطینی، نارویجن، ڈچ، چائنیز، اسرائیل اور ایسی ہی درجنوں تقریبات میں بانٹا گیا تھا، مگر آج قومیت کے سارے فرق مٹ گئے تھے۔ یہودی، عیسائی، بدھسٹ سب ایک طرف ہو گئے تھے اور مسلمان اسٹوڈنٹس ایک طرف، اور وہ بھی کن شرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی۔ اسے بھی کن لوگوں کا لباس، کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا۔ انجم باجی اور جاوید بھائی سمیت وہ سب جب ٹاکسم پہ پہنچے تو 5 منٹ کے لیے معذرت کر کے تیزی سے استقلال اسٹریٹ کی طرف چلی آئی۔ اسے جہان کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا۔ جتنے زیادہ مسلمان ہوں اتنا بہتر تھا۔ برگنگ پہ معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کی میزوں سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازے میں داخل ہو گئی۔ کچن میں ایک ترک لڑکے اور ایک نیا لڑکا کام کر رہے تھے، دونوں شیف تھے۔ سلام، جہان کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی تو یہی تھا، گوشت کاٹ رہا تھا۔ اب شاید، لڑکے نے مڑ کر ایک دروازے کی طرف دیکھا، شاید ڈریسنگ روم میں ہو یا پھر باتھ روم میں۔ اسی پل ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ حیا نے بھی اختیار گردن موڑ کر دیکھا۔ جہان اندر داخل ہو رہا تھا، یوں کہ سر جھکائے وہ آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑ رہا تھا۔ جہان، اس نے پکارا تو جہان نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں بھیگر سرخ سی ہو رہی تھیں۔ وہ بامشکل مسکرایا اور سلیب کی طرف آیا۔ السلام علیکم، تم کب آئیں؟ وہ اسے نظریں ملائے بغیر گردن جھکا کر ٹرے سے گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ ابھی، تم ٹھیک ہو؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، بس پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں تھوڑی جلن ہو رہی تھی۔
تو ابھی منہ دھونے گیا تھا۔ اتنی لمبی وضاحت، وہ بھی جہان دے اور پیاز۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پیاز تو کہیں نہیں تھی۔ تم بتاؤ کیسے آئیں؟ وہ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، فریڈم فلوٹیلا پہ حملے کے خلاف۔ تم چلو گے؟ پروٹیسٹ کیوں؟ ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا۔ اسلحہ نہیں جہان، ان میں دوا خوراک تھی۔ اس نے اچنبے سے جہان کو دیکھا۔ کیا وہ اتنا بے خبر تھا؟ یہ تم کہہ رہی ہو؟ اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی کیوں روکتے سے؟ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے گوشت کے قطرے کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا۔ جہان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کو کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ یہ ان کی آپس کی جنگ ہے یا یہ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے؟ یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، سب دہشت گردی کی قسمیں ہیں۔ ہو سکتا ہے فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو، مگر ہمیں فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جہان، یہ کیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ریجن کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا ریجن ہماری پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ اسے ہماری قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور پلیز تم اس محمد بن قاسم ایریا کے رومانس سے نکل آؤ۔ وہ بہت بیزاری سے گردن جھکائے کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل پڑو؟ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روزی کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اس ریسٹورنٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں۔ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں، اور اگر تم غلط ہو کر اتنے پر اعتماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہوں؟ وہ تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ جہان نے ایک نظر سے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ مسلمان اسٹوڈنٹس کا دوسرے ترک باسیوں کے ساتھ اسٹریٹ پروٹیسٹ جاری تھا۔ پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے وہ نعرے بلند کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک شخص زور سے پکارتا تھا، ڈاؤن ود، ڈاؤن ود، تو باقی لوگ ہم آواز ہو کر اسرائیل چلاتے۔ ہر طرف ڈاؤن ود اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی۔ پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مردوں عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، مگر ترکی میں دونوں صنف اکٹھے ہی ریلی میں چل رہے تھے۔ یوں بہت بچ بچ کر چلنا پڑتا، لیکن اس کا ذہن ابھی تک جہان میں اٹکا تھا۔ ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں، سب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ پھر سے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا، اور وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بمشکل روک رہی ہے؟ وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ متسم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، مگر ان کا احتجاج شاندار رہا۔ اگلے روز اس کا پیپر تھا۔ وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئی اور صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے جھیل پہ آ گئی۔ ہر سو نیلا سا اندھیرا چھایا تھا۔ جون شروع ہو چکا تھا، مگر اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمی صرف دن میں ہوا کرتی تھی۔ وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئے، گھٹنوں پہ کتاب رکھ لی۔ ہوا کے باعث شال سے سر سے پھسل کر گردن کی پشت پہ جا ٹھہری۔ دور دور تک کوئی نہ تھا، وہ وہاں اکیلی تھی۔ رونا تو اسے راہ سے آ ہی رہا تھا، مگر اب اس میں شدت آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بے آنسو بہاتی رہی۔ گھر، ابا، اماں، روہل سب بہت یاد آ رہے تھے۔ دفتر اس کا فون بجا۔ اس نے گھاس پہ رکھا موبائل اٹھایا۔ جہان کالنگ۔ اس وقت خیریت؟ وہ حیران ہوئی۔ جہان، کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی۔ تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں، میں جھیل پہ ہوں۔ تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں آیا تھا، بس تم رکو، میں آ رہا ہوں۔ حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ ہیلو۔ چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جینز اور چاکلیٹ کلر ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ تم اتنی صبح کیسے؟ یہاں مجھے کریم میں پہنچنا تھا 7 بجے تک۔ سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے مل لوں۔ مجھے لگا تم کل ذرا ناراض ہو گئی تھیں۔ وہ اسی کے انداز میں اکڑوں بیٹھا اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پانی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیا، ایک بات کہوں، کبھی کبھی اپنے قرابت داروں سے ان کی پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے۔ وہ بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر سے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے۔ آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ اگر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی تھیں؟ یوں ہی۔ وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ بس گھر یاد آ رہا تھا۔ صبر کر لو۔ انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے، اور اگر وہ نہ سہنا چاہے، آخر کیوں انسان کو سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟
زندگی آسان کیوں نہیں ہوتی جہان؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو چمک رہا تھا جیسے نیلے آسمان پہ چاندی کے تھال کی طرح کے چاند سے قطرہ قطرہ چاندی پگھل کر جھیل کی سطح پہ گر رہی تھی۔ ابھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے، اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار کر پھینک دیتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی، تم کرو گی مجھ سے شادی۔ لمحے بھر کو چاندی کی تہ جھیل کی سطح سے پھسل کر سارے سبز زار پہ چڑھتی گئی اور وہ ہر شے کو چاندی بنا گئی اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے۔ ہماری شادی ہو نہیں چکی، وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم جانتی ہو میں کوئی ہر وقت ہنستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں اور تب تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں، مجھے پتا ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لو گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ اس تنبول میں ہر حالات میں رہنے کے لیے تیار ہوں میں، اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں۔ وہ ایک بالکل غیر ارادی طور پر چونک کر بولا۔ چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی۔ تمہیں پھپھو نے کب بتایا کہ ہم؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ سے پتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ تمہیں نہیں پتا۔ بے اختیار سے نے زبان دانتوں تلے دبائی، زبان بھی چاندی بن چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی معذرت کرنے آ جاتا ہوں یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفگی سے اس معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو، بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ چاندی کی تیب سبزہ کے دہانوں سے پھیلتی ڈرم پلاکس پہ چھاتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا، زمین، آسمان، سب چاندی بنتا جا رہا تھا۔ حیا، ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں، مگر میری ماں، ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ وہ زخمی انداز سے مسکرایا۔ ہم ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں، ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں، بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت نڈر، بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے، وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں، مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ۔ بجیا مجسمہ اٹھ کھڑا ہوا تو چاندی کا خول چٹخا، سبز زار پہ چڑھے ورق میں دراڑیں پڑ گئیں۔ میں چاہتا ہوں تم اچھا سا ایگزام دو اور اگر لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا، ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں اور نیم مسکان کے ساتھ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ چاندی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے۔ چاند اب سرخ نارنجی روشنی کے نقطوں میں ڈر کر بالوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا۔ فسوں ختم ہو چکا تھا، حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ 6 جون کا جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے تب تک سمبھاجی نے استنبول میں غم و غصے کی فضائیں چھائی رہی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردگان کے سخت بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناور اور بھی بہت کچھ ہوا جو ہماری کہانی کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ بہرحال ماوی مرمرا اور فریڈم فلوٹیلا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ امتحان بھی اسی لمبے اسکرٹ، فل سلیو بلاؤز اور اسکارف سے کیے گئے نقاب میں دیتی گئی اور اب اسے اپنے چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کندھے پہ بیگ لٹکائے اور سینے سے فائل لگا کر بازو لپیٹے وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب سمبھاجی کی راہداری میں چلتی تو اسے ٹالی اور اس کی دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ ٹالی ابھی اسے تزئیہ انداز میں عربک کہتی تھی۔ عرب باجی، یہ اردو والا باجی ہی تھا کہ ترکوں کا سی جیم کی انداز سے پڑھا جاتا تھا۔ البتہ ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کے درمیان فریڈم فلوٹیلا کی کھینچی گئی لکیر ہنوز قائم تھی، گو کہ ڈی جے اپنی دلی خواہش کی تکمیل دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھی۔ 9 جون کو امتحان ختم ہوئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا۔ 50 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ممالک جا رہے تھے جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے۔ وہ عائشہ کے پاس بے قدا جانا چاہتی تھی مگر وہاں عبد الرحمن تھا۔ ابھی کافی تو اسے یاد ہوگی، وہ بدلہ بھی لے گا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس چند دن ہیں پھر وہ پاکستان چلی جائے گی تو نہ وہاں عبد الرحمن ہوگا نہ آواز کسنے والی ٹالی، وہاں اس کے حجاب کی عزت ہوگی۔ پہلی دفعہ سے تایا فرقان کے نظریات برے نہیں لگے تھے، وہ ٹھیک ایرم پہ روک ٹوک کرتے تھے۔ ابا اور تایا کتنے خوش ہوں گے اس کے حجاب پہ، مگر نہیں، اسے ان کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کسی کی ستائش کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہی۔ ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلد ہی چھوڑ دے کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں ریا ہو وہ یہی نہیں سکتی۔ عائشہ نے اس کی بات پہ ہنس کر کہا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد آج بے قدا آئی تھی اور اب وہ تینوں ساحل کے کنارے ایک اوپن ایریا کیفے میں بیٹھی تھیں۔
اس سے قبل وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ علیمہ آنٹی کی طرف بھی وہ آئی تھی۔ آنٹی عثمان انکل اور سفیر کے ساتھ کہیں نکل رہی تھیں، بس دروازے پہ ہی کھڑے کھڑے سلام دعا ہو سکی۔ عثمان انکل ویسے ہی تھے، بھاری بھرکم اور خوش مزاج۔ ڈی جے کا افسوس کرنے لگے تو عادتاً بولتے ہی چلے گئے اور بہارے گل برے برے منہ بنا کر سنے گئی۔ ایک وہی تھی جو اپنے تاثرات نہیں چھپایا کرتی تھی۔ سفیر سے البتہ بہارے اور عائشہ دونوں بور نہیں ہوتی تھیں، وہ اکثر اس کا ذکر کرتی تھیں، اور اب حیا کی سفیر سے سرسری ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ وہ 23-24 برس کا خوش مزاج سا لڑکا تھا، جیسا کہ یورپ میں مقیم پاکستانی لڑکے ہوتے ہیں۔ اس کی شادی کے اس کے والدین پاکستان میں زبردستی کرنے کے خواہاں تھے، اور یہ قصہ بہارے 3 دفعہ دہرا چکی تھی کہ وہ حیا کے لیے اہمیت کھو چکا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ہوٹل گرینڈ میں کام کرتے تھے، اور اس 10 منٹ کی ملاقات میں بھی چند ایک بار سفیر کے لبوں سے عبدالرحمن بھائی ضرور نکلا تھا۔ وہی ستائش، فخر سے نام لینے کا انداز جو ان دونوں بہنوں کا بھی خاصا تھا۔ پتہ نہیں ان سب کو عبدالرحمن میں کیا نظر آتا تھا۔ جانے سے قبل اس نے ایک دفعہ سوچا کہ عثمان شبیر سے پوچھ لے کہ جہاز میں انہوں نے اگلی نشست پہ بیٹھی ترک عورت کو کیا کہا تھا کہ وہ خفگی سے واپس مڑ گئی تھی، مگر پھر اس نے جانے دیا بعض باتیں ادھوری ہی رہ رہی ہیں تو بہتر ہوتا ہے، اور ریاکاری کی ایک پہچان ہوتی ہے حیا۔ عائشہ کہہ رہی تھی بعض دفعہ بندے کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، مگر ایسے کام کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس پہ کبھی ثابت قدمی عطا نہیں کرتا۔ ساحل کے کنارے پہ سیاحوں کا خاصا رش تھا، بیوی قدا استنبول والوں کا مری تھا۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی سیاحوں کا رش لگ جاتا تھا۔ بورے سرمئی پروں والے سمندری بگلے ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے، اڑ رہے تھے۔ بہارے کے ہاتھ میں روٹی تھی اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بگلوں کی طرف اچھال رہی تھی۔ ایک ٹکڑا بھی زمین پہ جا گرا تھا، بگلے فضا میں ہی اسے چونچ میں دبا لیتے۔ ثابت قدمی واقعی مشکل ہوتی ہے عائشہ۔ میری ساتھی اسٹوڈنٹس اکثر مجھ پہ آواز کس کر پوچھتی ہیں کہ میں نے اس بڑے سے اسکارف کے اندر کیا چھپا رکھا ہے، تم آگے سے کیا کہا کرو، خود کچھ بم چھپا رکھا ہے۔ بہارے نے کی طرف گردن جھکا کر رازداری سے کہا تھا، مگر اس کی بہن نے سن لیا۔ بری بات بہارے، عائشہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جب اچھی لڑکیاں کوئی فضول بات سنتی ہیں تو اسے بہت باوقار طریقے سے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بہارے نے اتنی خفگی سے سر جھٹکا اور روٹی کے ٹکڑے توڑنے لگی۔ خیر ہے بہارے، بس جولائی میں بس واپس چلی جاؤں گی، اور وہاں نہ ترک حکومت کی سختی ہوگی نہ اسرائیلی تانے، میں ادھر پوری آزادی کے ساتھ حجاب لے سکوں گی۔ ضرور، مگر خندق کی جنگ میں ایک بنو کرینہ مل ہی جاتا ہے یا مطلب، اس نے ناسمجھی سے ابرو اڑائی۔ جواباً عائشہ اپنے خاص انداز میں مسکراتی، جیسے اس کے پاس دکھائی دینے کے لیے کوئی خاص جوہر ہو۔ تم نے کبھی سوچا ہے یا کہ آیات حجاب سورہ احزاب میں ہی کیوں آئی ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے ایک نیا سوال کیا۔ اس نے ذہن پر زور دیا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید اس لیے کہ یہ حکم غزہ احزاب کے قریب ہی اترا تھا۔ یہ تو سب کو نظر آتا ہے حیا، میں تمہیں وہ سمجھاؤں جو سب کو نظر نہیں آتا؟ یقین کرو یہ گتھی تمہارے پزل باکس کی پہلیوں سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی۔ حیا لاشعوری طور پر کرسی پہ ذرا آگے ہوئی۔ بہارے برے برے منہ بناتی روٹی کے ٹکڑے اچھال رہی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی کہ عائشہ سن لیتی، اور سب کے سامنے وہ ہمیشہ عائشہ کی وفادار رہتی تھی، لیکن اس نے ایک قدیم لوک کہانی میں پڑھا تھا کہ مرا کے بگلے ان کہی باتیں بھی سن لیتے ہیں، سو اس نے دل ہی دل میں ان پھڑ پھڑاتے بگلوں کو مخاطب کیا تھا۔ عبدالرحمن ٹھیک کہتا ہے، میری بہن کو لیکچر دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ اللہ چاہتا تو کسی اور سورہ میں یہ حکم نازل کر دیتا، یا اس سورہ احزاب کا نام کچھ اور رکھ دیتا، مگر یہی نام کیوں؟ ایک چھوٹے بگلے نے فضا میں ہی بہارے کا پھینکا ٹکڑا اچکا اور پھر پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ گیا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے اوپر اٹھتے دیکھا۔ کیا اس نے سنا تھا جو وہ اس سے کہہ رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، اور غزہ احزاب دراصل غزہ خندق کا دوسرا نام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سارا واقعہ جانتی ہو کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھودی، مگر پھر بھی میں تمہیں یہ دوبارہ سنانا چاہتی ہوں۔ میری بہن حیا کو بور کر رہی ہے، اگر عبدالرحمن ادھر ہوتا تو یہی کہتا۔ کیا تم نے اب سنا؟ مگر بگلے بس روٹی چونچوں میں دبا کر اٹھ جاتے۔ تمہیں پتہ مدینے میں یہود کے ساتھ مومنین کا معاہدہ تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے، مگر یہود تو پھر یہود ہوتے ہیں۔ بنو قریظہ یہود کے گروہ نے اہل مکہ سمیت کئی گروہوں کو جا کر اکسایا کہ مدینہ پر حملہ کر دیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یوں جب سارے گروہوں نے لشکر کی صورت مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا تو بنو قریظہ آپ کا اعتماد توڑ کر گروہوں کے ساتھ جا ملا۔ عائشہ سانس لینے کو رکی، بہارے بگلوں کو بھول کر روٹی توڑنا چھوڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ تب مسلمانوں اپنے دشمن کے
گروہوں کے درمیان ایک بہت لمبی بہت گہری خندق کھودی تھی۔ سردی اور بھوک کی تکلیف باہر تکلیف نہیں تھی، اصل اذیت کسی حلیف کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا بیچ جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہ گروہ محاصرے سے تنگ آ کر ایک عرصے بعد واپس چلے گئے اور بنو قریظہ خوف کے مارے اپنے قلعوں میں چھپ گئے تو ان کی سزا یہ ملی کہ بنو قریظہ کے ایک ایک مرد کو چن چن کر مارا گیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیوں؟ حیا کے بجائے بہارے کے لبوں سے پھسلا۔ وہ اب ساری خفگی بلائے عائشہ کی طرف پوری گھومی بیٹھی تھی، کیونکہ حجاب پہننا جنگ خندق کو دعوت دینا ہے۔ گروہوں کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گروہ خندق کھودنی پڑتی ہے، اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی ہے، اتنی گہری کہ کوئی پانٹنے کی جرت نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار محصور رہنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں تھے، بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہے بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر سا ٹوٹا۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطہ اختلاف ہی یہی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی تھی، مگر عائشہ بہارے کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے باہم سی متاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ کچھ نہیں، بہارے سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے ابھی پوری پہلی حل نہیں کی۔ وہ حجاب کی پزل میں کچھ مس کر گئی تھی، وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، اور وہ تو کتنے سامنے کی بات تھی۔ بہارے نے ذرا سا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ بات بغلوں سے دہرائی، کیا تم نے اب سنا؟ کیا تم نے سنا؟ قریبی ساحل پہ پھدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ تھا؟ بہارے گل سمجھ نہیں سکی۔